जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक स्पेशल कराची एडिशन लेके आए हैं, मैं और मुज़म्मिल असलम। और आपको पता है कि मैं आज आपसे एक बहुत ही अफ़सोसनाक खबर शेयर कर रही हूँ, और वो ये शेयर कर रही हूँ कि जो कायद हैं, नवाज़ शरीफ, उन्होंने ये बहुत अफ़सोसनाक फ़ैसला किया है कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगा। और ये उन्होंने एक बड़े एक मुल्क को जिसको कहते हैं बहरान में डाल के वो जब तक नहीं आएँगे आपको पता है कुछ भी नहीं होगा। तो ये वो लीडर है जो असल में गीदड़ होता है, जो जब मुल्क को प्रॉब्लम हो, पार्टी को प्रॉब्लम हो, बाहर भाग जाता है। तो उनका टैगलाइन है कि जी मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगा, क्योंकि जो मेरी करतूतें हैं, मैं जेल से भाग के आया हुआ हूँ, मैं पैसे लूट के आया हूँ, वो जाऊँगा तो शायद पकड़ा जाऊँ। और दूसरी तरफ एक लीडर है, जिसको खुलेआम गोलियाँ मारी गई हैं, जिसने खून बहाया है, जिसकी जान को आज भी खतरा है, वो कहता है मैं जान दे दूँगा, खून बहा दूँगा, लेकिन मैं पाकिस्तान से नहीं जाऊँगा। और इसी वजह से आज आप जो सियासत देख रहे हैं, उसमें सारा पाकिस्तान मान गया है कि एक ही बंदे को सियासत आती है, और उसका नाम है इमरान खान। जो-जो चीज़ें उन्होंने उसके बारे में कही, इस लीडर ने, इस विज़नरी ने उनको रॉन्ग प्रूफ किया। दूसरी जो बड़ी अहम खबर है, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ना करते कि मैं नहीं इलेक्शन कराऊँगा, फाइनली मान ही गए हैं कि इलेक्शन कराना है, क्योंकि इस वक़्त सारी जमातें जो हैं, वो तैयार हैं। आप सोचें कि हमारे यहाँ साज़ इदारे, हमारा वज़ीर दाखिला कह रहा है कि जी मैं ब लोकल बॉडीज़ को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। पूरी कोशिश थी इन सब की मिलके कि किसी तरह इलेक्शन फिर पोस्टपोन हो जाए, लेकिन हो रहे हैं। इसलिए मेरा पैगाम है कराची वालों को कि बल्ले पर ठप्पे का वक़्त आ गया है। कराची वालों को राज करने का वक़्त आ गया है। ये वो कराची है जो पाकिस्तान का कैपिटल था। ये वो कराची है जो पाकिस्तान की शारक थी। इन जमातों ने मिलके पाकिस्तान की शारक काट दी। आपको पता ही है कि पीपल्स पार्टी 15 साल से क्या करा, और क्या टेररिज्म, और क्या दहशतगर्दी, और क्या किडनैपिंग, और क्या मगिंग, इस कराची को इन्होंने ये बना दिया। और फिर आज वो सारे जो हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त भाई, भाई, भाई जिनको भाई कहते थे, भाई लोग जो हैं, वो कुछ और भाई लोगों की मदद से, जिनको मैं कहती हूँ कि पीपीपी की एक और शाख है पीपी, पिंडी पार्टी। वो पिंडी पार्टी की मदद से फिर कट एंड पेस्ट होके वो स्टिच हुए, और वो कह रहे थे कि जी हम इलेक्शन नहीं कराएँगे। इलेक्शन कराना पड़ा, और शायद भाग भी जाएँ, क्योंकि इनकी कट एंड पेस्ट जो है, अब अवाम उनको कट एंड पेस्ट कर देगी। उनकी पतंग जो है हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम इन सारी चीज़ों को देखें, और ये जो एक टीवी ड्रामा यहाँ किया हुआ है, जिसको कहते हैं ना कि दिल की लगी, दिल ना लगी, ये वो अफ़सोसनाक खबरें मुँह लेके बैठे हुए हैं, सारे एमक्यूएम वाले कि जी मरदमशुमारी नहीं। मुझे बताएँ, आप हुकूमत में थे, हमने स्टार्ट की डिजिटल मरदमशुमारी, आपने क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया उस वक़्त? क्यों नहीं करवाई? हुकूमत क्यों नहीं छोड़ दी? तो ये ड्रामा ना करें, हम टीवी का और जियो टीवी का, ये आपकी जियो कहानी हो गई पुरानी। तो इसलिए कराची एक शहर, अब कहते हैं 1.16 मिलियन का है, बट हमें पता है कि वो इससे डबल है, जिसके ऊपर हमारा फाइनेंशियल सारा कैपिटल है। मुज़म्मिल ज़्यादा आपको उसकी बात बताएँगे। उसको आपने कोशिश पूरी की है कि वो नीचे आ जाए। ये वो कराची है जिसको पीएमएलएन ने हमेशा यूँ करके रखा है। क्योंकि उनको तो सिर्फ़ पंजाब पे था, ये पंजाब होना चाहिए। एक 70-75 साल के बाद अगर कोई ट्रांसपोर्ट मिली कराची को, तो पीटीआई मिली, ग्रीन लाइन आई। अगर कराची के पानी का मसला जो है, किसी ने सॉल्व किया, तो पीटीआई ने K4 को स्टार्ट किया। सारे प्रोजेक्ट्स हमने किए, इनके नाले साफ करवाए, इनके कचरे साफ करवाने के सारे हमने कोशिशें की, और अब जाके इंशाअल्लाह मैं सब कराची वालों को कह रही हूँ,
کل آپ نے نکلنا ہے اور آپ نے کراچی کی باشعور قوم کے ذریعے یہ جو سیاست کی، باڈی بیگز کی، دہشت گردی کی، چوروں کی، لٹیروں کی، یہ سائیں لوگوں کی، یہ جنہوں نے بچیوں کے ساتھ جو کیا، جنہوں نے غریبوں کے ساتھ جو کیا، یہ ہم نے کل دفن کر دینی ہے. مزمل آپ پلیز کچھ کراچی کی اکانومی کا بھی بتائیں. شکریہ انگلیب. پہلے تو بات یہ ہے کہ وزیر داخلہ کی آپ نے بات کی ہمارے، تو وہ تو جو ہے نا ایک ہفتے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ میں اسلام آباد واپس نہیں جاؤں گا جب تک لاہور میں نون لیگ کی حکومت نہیں آ جائے گی. تو پھر وہ بات تو اس نے صحیح کہی تھی. ویسے وہ پتہ وہ سیدھا لندن نکل گیا. اس کو نواز شریف نے لندن میں لائن حاضر کر لیا اور اس کو بولا کہ بھائی ذرا لندن آؤ. تو یہ جو ہمارا وزیر داخلہ ہے اور اس کا جو چھوٹا تھا جو چنو منو، آپ کو پتہ نام بھی رکھے ہوئے ان کے آج کل، وہ چنو اور منو جو ہے وہ ملک میں جو ہے اسمبلیاں توڑنے اور بحال کرنے میں لگے ہوئے، اور ملک کے حالات جس کے اوپر ان کو گہری نظر رکھنی چاہیے، لا اینڈ آرڈر، اس پہ ان کا کوئی توجہ نہیں ہے. اور اب جو ہے اس کے لیے پہلے اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن میں انہوں نے کہا تھا کہ سیکیورٹی خدشات ہیں، اور جو 27 کلومیٹر کی حکومت ہے اس کے اندر ان سے جو ہے سیکیورٹی نہیں پوری ہو سکی. اب کراچی کے بارے میں بھی یہ بات کر دی انہوں نے. دوسری بات آپ کی میاں صاحب کی کہ وہ پاکستان نہیں آ رہے. مجھے اندلیب ذرا بتائیں تو صحیح، کیونکہ آپ کے شہر سے ہیں یہ لوگ، ان کے مطلب گھر میں کیا ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہی لگا رہتا ہے؟ مریم کا کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کوئی اپنی الگ سرجری کرا رہی ہے. نواز شریف صاحب کی ابھی جو آج کی خبر آئی ہے تو وہ ان کی سیاسی طبیعت خراب ہو گئی ہے تھوڑی سی. ٹھیک ہے. حمزہ کے بارے میں پہلے کہہ رہے تھے کہ ان کی بیٹی بیمار ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ والدہ کی کوئی سرجری ہے تو اس لیے رک گئے ہوں وہاں پہ. تو یہ جو سندھ حکومت ہے ہماری، یہ تو دعویٰ کرتی رہی ہے ایک کہ یہاں پہ تو پوری دنیا سے لوگ علاج کرانے آتے ہیں. ابھی بھی قاری صاحب بھی لاہور گئے، پہنچ گئے. وہ پتہ نہیں بلدیاتی انتخاب کا لیڈر ہے، وہ لاہور پہنچ گئے. تو زرداری صاحب ان کو دعوت دیں، ان کے خاندان کو، سب کو، کہ بھائی سندھ میں پوری دنیا سے علاج کرانے لوگ آتے ہیں، تو آپ لوگ بھی آئیں اور آپ لوگ کا بڑا اچھا علاج ہوگا یہاں پہ. تو بہرحال بات کہنے کی یہ ہے کہ میں نے اپنی جو 20 سال کے تجربے میں یا جو الیکشنز دیکھے، اتنا گھبرایا ہوا لوگوں کو نہیں دیکھا جتنا، چاہے ایم کیو ایم ہو، اس وقت آپ نے ایم کیو ایم کی بات کی، پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو. اچھا، اب یہ ساروں کی گھبراہٹ جو ہے نا، وہ ایک ہے اس کے پیچھے وجہ کہ بدترین معاشی پرفارمنس کا حال یہ ہے. کل ہمارے زر مبادلہ کے نمبر آئے ہیں 4.3 ارب ڈالر پہ لفظ آگئے، یعنی کہ ہماری 3 ہفتوں کی درآمد کے برابر پیسے نہیں ہیں. اسٹیٹ بینک کے باہر میں نے اپنی زندگی میں کاروباریوں کو دھرنا دیتے دیکھا ہے. کیا کرتے دیکھا ہے؟ بجلی پہ دھرنا دیتے دیکھا ہے کہ بجلی نہیں آ رہی ہے، بجلی کے ریٹ مہنگے. گیس پہ دیکھا ہے، ٹیکس پہ دیکھا ہے. پہلی دفعہ میں نے ملک میں دھرنا دیکھا کہ بینک کو لوگ باہر بیٹھے کہ ہمارے پیسے دو، کاروباری لوگ. پچھلی دفعہ بھی آپ کے ساتھ بات کی تھی، میں نے کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ پاکستان میں اب کاروباری بے روزگار ہونے جا رہا ہے. مہنگائی کی شرح 31.5%. آج ابھی کی جو ہے نیگوسیشن کے تمام دروازے بند کر دیے. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ سیلز ٹیکس لگائیں پیٹرول پہ. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے نئے ٹیکسز لگائیں، جس سے جو ہے مہنگائی کی بہت بڑی جیسے کہتے ہیں لہر آ جائے گی. اب یہ پی ڈی ایم کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کرے کیا، اور اس حالات میں سمجھ نہیں آ رہا اگر وہ آئی ایم ایف کو بچانے جاتے ہیں تو اپنی سیاست کو ختم کر دیتے ہیں. اور دوسرا یہ ایم کیو ایم جو ابھی کل سے لگی ہوئی ہے نا کہ ہم چھوڑ رہے ہیں یہ حکومت، میرا اپنا خیال یہ کہ وہ جو آپ کو یاد ہوگا فاروق ستار کے الفاظ کہ ایم کیو ایم ری برانڈ ہو رہی ہے، تو وہ ری برانڈ میں نا اپنے آپ کو وہ جو ہے ان سے الگ کرے گی تاکہ کراچی میں ان کو ووٹ ملے. میں سمجھتا ہوں آپ لوگ سارے کرٹیسائز کر رہے ہیں یہ تینوں کیوں جڑے. دیکھیں ان کا حق ہے، آپ لوگ بھی تو پارٹی میں لوگوں کو بلاتے ہیں نا کہ آپ آ جائیں اچھے لوگ، ان کا حق ہے. ہمیں کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ ہم یہ 3 جوڑے یا 13 جوڑے، 13 بھی تو جوڑے سے پہلے ہمیں حکومت سے نکال، تو ہم تیار ہیں مقابلے کے لیے، ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں کراچی والوں کے لیے. دیکھیں عمران خان نے جو ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب کرونا کا بدترین ٹائم تھا تو سندھ حکومت نے ہاتھ اٹھا دیا، لاک ڈاؤن لگا کے کسی کے لیے کچھ نہیں کیا تھا.
عمران خان نے پوری دنیا سے ویکسین منگا کر پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایک ساتھ پوری آبادی کو جو ہے ویکسین انٹرنیشنلی، جسے کہتے ہیں دنیا کی مہنگی ترین ویکسین آپ کو لگا کے دی۔ اس کے علاوہ جب کورونا آیا تو سندھ کو سب سے زیادہ فنڈ دیا تھا۔ اندلیب نے تو آپ کو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی باتیں بتائی۔ اس کے علاوہ احساس پروگرام بھی سندھ کا شیئر پرسنٹیج کے حساب سے پورے ملک میں سب سے زیادہ عمران خان کی حکومت میں سندھ کو ملا تھا۔ یہ تو عمران خان کی حکومت کو، کیونکہ سندھ میں حکومت نہیں تھی اور یہ بلدیاتی بھی قبضہ کیا ہوا تھا، ایڈمنسٹریشن لگائی ہوئی تھی، تو ہمیں یہاں پہ عام عوام کی خدمت کا موقع نہیں ملا۔ جس دن یہ عام عوام کی خدمت کا موقع ملے گا آپ کو ایک بہت بڑا واضح فرق نظر آ جائے گا۔ تو موقع تو ایک دفعہ بنتا ہے، ایک ہی دفعہ دیں اور اس کے بعد فیصلہ کرنا کہ یہ پارٹی آپ کی امیدوں پہ پوری اترتی ہے کہ نہیں اترتی۔ باقی آپ کے آزمائے ہوئے، پیپلز پارٹی بھی آزمائی ہوئی ہے، ایم کیو ایم بھی آزمائی ہوئی ہے، اور جماعت اسلامی بھی آزمائی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی، ہم چھوٹے تھے، ہم سنتے کہ ان کے دور میں بہت کام ہوا تھا، تو انہوں نے بھی جو ہے مطلب ان دو سے تو بہتر کام کیا ہے۔ لیکن اگر آپ نے جو ہے بلدیاتی اس میں نظام میں پی ٹی آئی کو ابھی تک نہیں آزمایا ہوا، پی ٹی آئی کی جو کرونا کے ٹائم اور جو میں نے آپ کو ہماری اچیومنٹ گنوائی وہ آپ کے سامنے، تو باقی آپ جو ہے کل عمران خان کا ساتھ دیں، کراچی کی ہماری جو تنظیم ہے ان کی ہمت حوصلہ افزائی کریں، اور پھر جو ہے آپ دیکھیں کہ کراچی کی تقدیر کیسے بدلتی ہے۔ جی مزمل، آپ نے بالکل صحیح کہا، اور میں ایک خوشخبری اپنے ساروں کو شیئر کروں کہ جو پنجاب اسمبلی ہے وہ تحلیل ہو نہیں رہی، تحلیل ہو گئی ہے، تو تبدیلی آ گئی ہے، اسی لیے اور میں آپ سے لندن۔ ایک اور خوشخبری جی مزمل، آپ سے شیئر کر، گھنٹے میں کے پی کی اسمبلی بھی تحلیل ہونے جا رہی ہے۔ تو اور لوگ جو میں کہہ رہے آپ تھے کے سے پی کی نہیں کر رہے، تو ایک وہ بھی اور 24 گھنٹوں میں۔ وہ سیکرٹ یہ ہے کہ مرکز کی اسمبلی بھی کانپیں ٹانگ رہی ہے۔ آپ دیکھنا، ووٹ آف کانفیڈنس پریزیڈنٹ صاحب جب بلائیں گے تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ شاید اپنے ان کے رشتہ دار اور جاننے والے اور ان کے جان نثار بھی اس دفعہ کھڑے نہ ہوں، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ نون لیگ، شہباز شریف، پی ڈی ایم سمبل ہے لوٹائزم، لوٹوازم اور بھاگائزم، تو کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے الیکشنز نہ صرف پروونشل اسمبلی، لوکل باڈیز، بلکہ نیشنل اسمبلی کے الیکشنز بھی انشاءاللہ ود ان نیکسٹ 3-4 months ہوں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی اندلیب میں ایک بات تو بتا دے جاتے جاتے، ایک بات تو بتا دے جاتے جاتے، جی مجھے یہ بتائیں کہ اس دن رات کو 11 تاریخ کو کیا چمتکار ہو گیا، جو ہے ایسا کیا ہو گیا تھا کہ ساری کی ساری جسے کہتے ہیں سیاسی منظرنامہ ہی تبدیل ہو گیا؟ آپ کو پتا تھا یا آپ بھی سرپرائز ہو گئی؟ مزمل، تھوڑا سا تو ہمیں اندرونی طور پہ پتا تھا، بٹ وہ ایک وہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ سجی دکھا کے کھبی ماری، تو یہ اپنے آپ کو بہت وہ سمجھتے ہیں سیاسی مدبر، اسپیشلی زرداری جیسے بندے کو، یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سیاسی اس کی ایکیومن جو ہے نا وہ بہت تیز ہے، لیکن یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بیوپاری، ضمیر فروش، سب آئے، منڈیاں لگائیں، خریدنے کی کوشش کی، لیکن آپ کو پتا ہے جو خریدنے والے ہوتے ہیں اور جو خریدے جاتے ہیں ان کی زندگی بڑی چھوٹی ہوتی ہے، اور ہم نے یہی کیا۔ لاسٹ منٹ تک ہمارا جو ڈیپیوٹی اسپیکر تھا اس نے سچ بولا، اس نے کہا جی آج تو ہم دیکھ رہے ہیں، کل ہم جس کو کہتے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے، اور اس نے صحیح کیا، یہ سب سمجھے کل ہوگا، اس نے 12 بجے کے بعد لیا رات کے، لیکن یہ اس کے لیے پریپیئرڈ نہیں تھے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، میں اپنے سارے، میرے کراچی میں میرے رشتہ دار بھی، دوست بھی، میں بھی، سارے ہم اس وقت نکلے ہوئے ہیں۔ آپ نکلیں، آپ لوگوں کو کنونس کریں، آپ لوگوں کو صبح فون کریں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، ایک ایک ووٹ کاؤنٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ ہے ہمارے بچوں کے، ہمارے ملک کی تقدیر کا فیصلہ۔ کراچی کا فیصلہ ہمیشہ پاکستان کا فیصلہ چینج کرتا ہے، انشاءاللہ۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کل نکلیں گے بلے پہ ٹھپا۔ شکریہ۔